नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा अजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 21 है सूरह अल अनकबूत, जो कुरान मजीद की 29वीं सूरत है, 29। आयत नंबर 45 है। आगाज़ करते हैं पारा नंबर 21 का। तर्जुमा है, अल्लाह ताला फरमाता है इस आयत में, आयत नंबर 45 में, तिलावत करो इस किताब में से जो आपकी तरफ वही की गई है, और नमाज कायम करो, यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ा है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला जानता है। तो तिलावत के कुछ मकासद हैं जो यानी कि यहाँ पे बयान किए गए, और असल में इसका यानी कि मतलब क्या है तिलावत का। इसका मतलब ये कि इसको जब पढ़ा जाता है, महज ज़ाहिर है तिलावत की जाती है, बाद लोग करते हैं महज अजर सवाब के लिए, और बाद जो पढ़ते हैं इसके मानी के ऊपर तदब्बुर भी करते हैं, गौर व फिक्र भी करते हैं, और बाद को पढ़ते हैं तालीम व तदरीस के लिए, और फिर बाद इसको वाज़ व नसीहत के लिए पढ़ते हैं। तो इस हुक्म में यानी तिलावत में सारी ही सूरतें शामिल हैं। और यहाँ पे बात है नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा शख्स का जिक्र किया कि या रसूल अल्लाह, वो शख्स जो है ना दिन को तो नमाज पढ़ता है, यानी कि लेकिन रात को वो चोरी करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज आने करीब उसको चोरी से रोक देगी। और नमाज के ऊपर बड़ी प्यारी प्यारी अहादीस हैं इसकी फजीलत के ऊपर, कि नमाज किस तरह जब इंसान पढ़ता है 5 बार दिन में वुज़ू करता है तो कैसे अल्लाह ताला उसको गुनाहों से पाक कर देते हैं। एक हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है, यानी तुम में से किसी शख्स के दरवाजे पर अगर एक नहर हो जिसमें वो हर रोज़ 5 मरतबा यानी नहाए, तो क्या उसके यानी वजूद के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर कोई मैल रह जाएगी? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, उसके जिस्म पर तो कोई मैल नहीं रहेगी, ज़रा बराबर भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज़ों की भी ऐसी ही मिसाल है, अल्लाह ताला उसके ज़रिए से यानी कि गुनाहों को ख़त्म फरमा देते हैं। एक और हदीस आती है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज़ें यानी जुम्मा से जुम्मे तक, रमज़ान से रमज़ान तक बीच के गुनाहों का कफ़ारा है, अगर इस दौरान भी यानी गुनाह कबीरा ना किए हों। तो कितनी फजीलत है नमाज की। आयत नंबर 46 है, और तुम अहले किताब से बहस न करो मगर इंतहाई ऐसा अंदाज से, सिवाय उनके जिन्होंने उनमें से जुल्म किया, और कह दो कि हम उस पर ईमान लाए हैं जो हमारी तरफ नाज़िल किया गया और जो तुम्हारी तरफ नाज़िल किया गया, और हमारा मबूद और तुम्हारा मबूद एक ही है, और हम उसकी फरमाबरदारी करने वाले हैं। और इसी तरह हमने आपकी तरफ किताब नाज़िल की, फिर जिन्हें हमने किताब दी वो इस पर ईमान लाते हैं, और इन अहले मक्का में से भी जो उस पर ईमान लाते हैं, और हमारी आयात का इनकार काफिरों के सिवा कोई नहीं करता। और आप इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे, और ना ही आप अपने दाएं हाथ से लिखते थे, तब तो बातिल पर शक में पढ़ सकते थे। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे वादा फरमाया कि यानी कि ये तो यानी एक मौजज़ा है ना, कि जिस शख्स ने किसी से कोई इल्म भी नहीं सीखा, और जिसको यहाँ पे उम्मी भी कहा गया, और उम्मी असल में ऐसे शख्स को कहते हैं जिसका ज़ाहिर इल्म जो है उसकी माँ तक महदूद होता है, और उम्म जो है अरबी में माँ को कहते हैं। और उस शख्स से इल्म के अल्लाह ताला ने ख़जाने पूरे, और उस शख्स से यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, और अल्लाह ताला ने आपको ऐसा इल्म दिया कि जहाँ तक पहुँचेगा कि उससे इंसानियत मुनव्वर हो जाएगी। और अल्लाह ताला ने जो आपको इल्म दिया, यानी कि देखें इंसानी ज़रूरियात का, इंसानी नफ्सियात का, फिर इंसानी अखलाक का, मुईशत, माशरत, सियासत, और बैनुल अक़वामी यानी तौर तरीके, हर चीज़ अल्लाह ताला ने किस तरह से आपको यानी कि सिखाया, कैसे आप हर एक ही तवज्जो का मरकज़ और महवर बन गए, किस तरह आप हर अल्लाह ताला के महबूब और प्यारे, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ आपको कैसे सिखाई, और किस तरह से आपकी तरबियत की, कि एक नबी उम्मी को अल्लाह ताला ने यानी कि कुरान जैसा मौजज़ा अता फरमाया। नो डाउट ये मौजज़ा किसी नबी को अता नहीं किया गया जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। और सबसे बढ़कर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, और ये किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल की गई, और आपने इसको सीखा और पूरी इंसानियत तक इसको पहुँचाया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल्कि ये उन लोगों के दिलों में रोशन निशानी है जिन्हें इल्म दिया गया है, और हमारी आयात का इनकार
ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی جناب سے معجزات کیوں نہیں اتارے گے؟ آپ کہہ دیں کہ معجزات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور میں صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مشرکین مکہ اعتراضات کرتے تھے نا کہ اگر یہ نبی ہے تو اس کے اوپر معجزات کیوں نہیں اترتے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا بھلا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ یقیناً ہم ہی نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یقیناً اس میں رحمت اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا وہی نقصان میں رہنے والے ہیں۔ اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقررہ نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ ہی جاتا، اور وہ ان پر اچانک آئے گا اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانک لے گا اور ان کے قدموں کے نیچے سے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چکھو اس کا مزہ جو کچھ تم کرتے تھے۔ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین بہت وسیع ہے، چنانچہ میری ہی تم عبادت کرو۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں انہیں ہم ضرور جنت کے بالاخانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ پرندے جو دیکھیں اپنا رزق وہ ہوڈنگ بھی کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق کیسے دیتا ہے حدیث میں آتا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا ہی توکل کرو کہ جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح سے رزق ملے گا جس طرح سے پرندوں کو ملتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسانوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ توکل کی دعوت بھی دی اور ساتھ میں کوشش کی بھی۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو وہ بھی جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے نازل کیا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں الحمدللہ، پھر ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل تماشا ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے، کاش وہ جان پائے۔ وہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پتھر ڈھو رہے تھے، اور یہی آیت آپ کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ، یعنی زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے لیے نا مغفرت کی دعا بھی فرمائی تھی۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، عبادت کو اسی کے لیے حاضر کرتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی میں لے جاتا ہے، وہ اچانک ہی شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہ فتح مکہ کے موقع پر نا حضرت اکرمہ جو تھے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اس کے متعلق میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ نا مکہ سے فرار ہو گئے تھے، یعنی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت سے نہ بچ دیں۔ یہ حبشہ جانے کے لیے کشتی میں بیٹھے، اور کشتی جو تھی نا گرداب میں پھنس گئی، تو کشتی میں سوا لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ پورے خلوص سے رب سے دعائیں کرو، اس لیے یہاں اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں اور کوئی ہمیں نجات دلانے والا بھی نہیں ہے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا کہ اگر یہاں سمندر میں اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی تو اس کے سوا کوئی نجات نہیں نہ دے سکتا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ اگر میں یہاں سے بحریت ساحل پر پہنچ گیا نا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا، یعنی مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یہاں سے نجات پا کر انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ایک تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے حضرت اکرمہ کے حوالے سے کہ ان کو وہ ایمان ملا کہاں پہ، یعنی کہ سمندر کے بیچ میں، جب جان کو خطرہ پیش آ گیا تھا تو اس رب کو خالصاً پکارا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو زندگی بخشی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر ان کو یعنی اسلام کی نعمت سے مالا مال بھی فرمایا۔ پھر یہی اکرمہ تھے، کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ قرآن پڑھتے تھے اور بس بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ تو میرے رب کا ہی کلام ہے، یہ میرے رب کا ہی کلام ہے، یعنی اتنا ایمان اللہ تعالیٰ نے کو دیا تھا۔ آیت نمبر 66 ہے، تاکہ ہم انہیں جو
تاکہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس کی ناشکری کریں اور تاکہ مزے لوٹے، چنانچہ جلد ہی وہ جان لیں گے۔ کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے حرم کو پرامن بنایا ہے، حالانکہ لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا حق کو جھٹلایا جبکہ اس کے پاس آ چکا ہو؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو ہماری ہاتھ مشقت اٹھائیں گے ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ سورہ الروم کو دیکھتے ہیں۔ سورہ الروم مکی ہے اور اس میں 60 آیات اور 6 ہی رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو سورہ روم کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ عہد رسالت میں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی کہ دور میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک فارس، یہ ایران کا پرانا نام ہے فارس، یعنی ایک فارس کی تھی اور دوسری روم کی۔ تو فارس کی جو حکومت تھی نا وہ آتش پرست تھی اور عیسائی، اور دوسری جو تھی وہ عیسائی تھی، یعنی اہل کتاب میں سے تھے۔ تو مشرکین مکہ کی جو ہمدردیاں تھیں نا اصل میں وہ فارس کے ساتھ تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں غیر اللہ کی پجاری تھے، جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں جو تھیں نا وہ روم کے عیسائی حکومت کے ساتھ تھی، اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح آپ کو پتہ ہے اہل کتاب تھے اور وحی اور رسالت پر یقین رکھتے تھے، تو ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی جو تھی نا وہ حکومت پر غالب آ گئی، یعنی فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی، جس پر مشرکوں کو تو خوشی ہوئی اور مسلمانوں کو ظاہر غم ہوا۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں جن میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ بیضا سنین، یعنی بیضا سنین کے اندر رومی پھر سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غالب آ جائیں گے اور غالب اور مغلوب، یعنی کہ غالب اور مغلوب غالب ہو جائیں گے۔ بظاہر اس یعنی کہ اس باب کی ایسے حالات میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ جو بڑا مشکل نظر آتا تھا، تاہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو کرے گا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط لی کہ رومی 5 سال کے بعد یعنی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیزنی سنین کا لفظ جو ہے 3 سے 10 سال تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو تم نے 5 سال کی مدت کم رکھی ہے تو اس میں اضافہ کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مدت میں پھر اضافہ کر لیا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رومی 9 سال کی مدت کے اندر یعنی کہ 7ویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے تھے، جس سے یقیناً مسلمانوں کی بھی بڑی خوشی بھی ہوئی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھتے ہیں اسی صورت کا۔ الف لام میم، مغلوب ہو گئے رومی قریب کی زمین میں، اور اپنی مغلوبیت کے بعد جلد ہی وہ غالب آ جائیں گے۔ چند ہی برسوں میں اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہ وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ بڑا زبردست ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر جانتے ہیں اور وہی آخرت سے غافل ہیں۔ کیا بھلا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کو برحق اور مدت مقرر تک پیدا کیا ہے؟ یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ کیا بھلا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، اور وہ سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو خوب پھاڑا تھا اور اسے زیادہ آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لائے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ سو جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تہلیک کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، پھر اس کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کیسے لوٹنے کا شعور دیتے ہیں۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم سخت مایوس ہوں گے اور ان کے شریک بھی سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی کافر علیحدہ ہو جائیں گے، مومن علیحدہ ہو جائیں گے، مگر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں پس وہی ایک باغ میں خوش رکھے جائیں گے۔ مگر جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا سو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم زمین سے اس طرح سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرو جب تم شام کرو جب تم صبح کرو، اور آسمانوں اور زمین میں تمام تعریفیں اسی کے لیے، اور تیسرے پہر کو جب تم ظہر کرو، اور وہ مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا، تو آپ سے فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے
کہ ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہے جس کو دم کہتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کی تخلیق کرے گا. جو زمین میں یعنی کہ ہر چیز انسان کی مٹی میں مٹی ہو جاتی ہے، لیکن انسان کے وجود کا وہ حصہ یعنی مٹی میں مٹی نہیں ہوتا. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. آیت نمبر 20 ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم انسان ہو کے پھیلتے جا رہے ہو. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنسی سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان سے تم سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا کی. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر یعنی کہ کوئی چیز نہیں رکھی گئی. تو نکاح کی وجہ سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. یقیناً اس میں علم رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید کے ساتھ بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، چنانچہ اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تب تم اچانک نکل آؤ گے. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں. اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ اعادہ اس پر آسان ترین ہے. اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اعلیٰ صفت اسی کے لیے ہے، اور وہی بڑا زبردست ہے، وہی بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال بیان کی ہے. کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس رزق میں تمہارے ساتھ شریک ہے جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کہ تم اس میں برابر ہو، کہ تم ایک دوسرے سے ڈرنے کی طرح ان سے بھی ڈرو؟ اسی طرح ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کا پیچھا کرتے ہیں. چنانچہ اس شخص کا راستہ کون دکھائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اور نہ ہی ان کے کوئی مددگار ہے. چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی نہیں ہے. یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا جو ہے نا وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یعنی کوئی جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، کوئی شخص اسے اٹھاتا ہے، اس کی ناک کاٹ دیتا ہے، کسی کا کان کاٹ دیتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت تلاوت کی، یعنی آیت نمبر 30 جو ہے. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو جو رجوع کرنے والے بنے اور اسی سے ڈر جاؤ اور نماز قائم کرو اسی سے ڈر جاؤ اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور بہت سے گروہ بن گئے. تمام گروہ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے. اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کر کے پکارتے ہیں. پھر جب وہ اپنی رحمت کا مزہ انہیں چکھاتا ہے، اچانک ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس کی ناشکری کریں. سو تم مزے اڑاؤ، پھر جلد ہی تم جان لو گے. کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے؟ پھر وہ ان کے بارے میں بتاتی ہے جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ کو شریک کرتے ہیں نا، کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور شرک کی نفی کرتے ہیں. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں برائی پہنچتی ہے تو یک مایوس ہو جاتے ہیں. کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے؟ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. چنانچہ رشتہ دار کو، مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دے دو، اور لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. تو رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو. روایت میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر بھی دراز ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور سود پر جو تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، سو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا. اور تم زکوٰۃ دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتے ہو، تو یہی لوگ ہیں جو اپنا مال بڑھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہے؟ پاک ہے وہ اور ان سے بہت بلند ہے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں. سورہ الروم اور آیت نمبر 41 ہے،
لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے، شاید کہ وہ پلٹ جائیں۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا اور ان میں سے اکثر مشرک تھے، چنانچہ آپ اپنا رخ سیدھے دین پر قائم رکھیں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا تو اس کا انکار اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیا تو اپنا ہی راستہ ہموار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ یقیناً وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تھے، چنانچہ وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لائے تھے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے سو وہ بادل اٹھاتی ہیں، پس وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے، تب وہ خوش ہوتے ہیں۔ بلا شبہ بارش برسنے سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھیں کہ کس طرح وہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہی ہے ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم ہوا بھیج دیں پھر وہ کھیتی کو زرد ہوتا دیکھیں تو اس خوشی کے بعد وہ ناشکری کرتے رہ جائیں۔ چنانچہ آپ بلا شبہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں، اور آپ اس کے سوا کسی کو نہیں سنا سکتے جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں، چنانچہ وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا کر دیا، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی بڑے علم والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو تم حشر کے دن تک ٹھہرے ہو، چنانچہ یہ حشر کا دن ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ پھر اس دن جنہوں نے ظلم کیا ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر چکے ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لائیں گے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم یقیناً باطل پرست ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، چنانچہ آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں کرتے ہیں۔ سورۃ لقمان مکی ہے اور اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ لقمان اصل میں اس کے پاس منظر میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب جو مجلسیں تھیں نا، جس میں یعنی کہ بہت زیادہ جاندار ہو گئی، یعنی ظاہر لوگ آپ سن کے مجلس میں آتے تھے تو اہل مکہ کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ آخر یہ لوگ کیوں یعنی کہ ہمارے ہاتھ سے نکلنے کے لیے بےتاب ہے۔ اس وجہ سے پھر انہوں نے پتہ کیا کیا کہ مل کر پلان کیا کہ نذر بن حارث نے کہا کہ تمہیں تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مجھے اجازت دو کہ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کہانیاں نا وہ میں جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہانیاں سناتی ہیں ویسی کہانیاں میں بھی لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ عراق چلا گیا، وہاں سے یعنی اسفند جار کے قصے کہانیاں لے کر آ گیا، اس طرح کی اور دوسری بہت سی کہانیاں لے کر آ گیا جو تھا نذر بن حارث۔ پھر اس نے یعنی نذر بن حارث نے قصہ حوانی کی مجلسیں بھی برپا کی، اور اس نے ایسی لڑکیوں اور خواتین کو منتخب کیا جو گانا وغیرہ بجاتی تھی، پھر شراب بھی پلاتی تھیں۔ اس طرح ان مجلسوں کی وجہ سے پھر لوگوں کے لیے قرآن سننا ظاہر ہے پھر ممکن نہیں رہا تھا۔ تو یہاں پہ حدیث یعنی کہ آیت کے اندر آتا ہے نا اللہ الحدیث، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ الحدیث اصل میں اس سے مراد گانا بجانا ہی ہے کہ جو گانا وغیرہ بجایا جاتا ہے، میوزک بجایا جاتا ہے، اور اللہ الحدیث میں ساز و سامان بھی اس کا آ جاتا ہے، جو میوزک کا ساز و سامان ہوتا ہے، یعنی آلات وغیرہ، موسیقی وغیرہ، ہر وہ چیز جو انسان کو خیر سے یعنی کہ محروم کر دیتی ہے، اس کو غافل کر دیتی ہے، وہ اللہ الحدیث میں آ جاتی ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے پھر قصے کہانیاں بھی آ جاتی ہیں، افسانے بھی آ جاتے ہیں، ڈرامے ناول بھی آ جاتے ہیں، اور سنسنی خیز جو لٹریچر ہے، رسالے اور بے حیائی کے سارے وہ کام اور اخبارات اور وہ سارے یعنی کہ سورسی جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ اسی میں آ جاتے ہیں اللہ الحدیث میں۔ اور اگر دیکھا جائے تو جدید ترین ایجادات میں اگر دیکھا جائے ظاہر ہے ٹی وی یا جو سوشل میڈیا ہمارا اس وقت واٹس ایپ ہے، ٹویٹر اور فیس بکنگ وغیرہ ہے، اور سو مینی چیزیں ہیں اس میں، ٹی وی کے علاوہ وی سی آر ریڈیو وغیرہ، اور
یعنی کہ دیکھا جائے تو یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو لہو الحدیث میں آتے ہیں، جو انسان کو غافل کر دیتی نا، ہر وہ اس کی مصروفیت، ہر وہ اس کا شوق، ہر وہ اس کا مشغلہ جو اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے دور کرتی ہے، اللہ کے دین سے دور کرتی ہے، وہ لہو الحدیث میں آ جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو گلوکاریں ہو جاتی ہیں، جو گلوکار ہوتی ہیں، جو سنگر ہوتے ہیں، جو گانے وغیرہ گاتے ہیں، جیسے کہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو فنکار جو ہیں جیسے فلمی ستارے وغیرہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ ثقافتی سفیر وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی اس نام پہ یعنی کہ مختلف ملکوں میں اپنا ثقافتی طائفے وغیرہ بھیجتے ہیں، جس میں فلمی ستارے بھی جاتے ہیں، فنکار بھی جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ کیسے کیسے یہ مہذب طریقے اختیار کیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو یعنی کہ ایک ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں لہو الحدیث میں ہی آ جاتی ہیں۔ بظاہر تو یہ سارے لگتا ہے نا کہ مہذب اور خوشنما اور دل فریب ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بھی لہو الحدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو آئے دیکھتے ہیں، اور سورہ لقمان میں اصل میں حضرت لقمان جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فہم و بصیرت عطا فرمائی تھی، اور ان کی حکمتوں کے اوپر اور ان کی نصیحتوں کے اوپر اس میں بات چیت بھی آئے گی، اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں حضرت لقمان میں، اصل میں وہی وصیتیں ہیں جو ہمیں اپنے یعنی بچوں کو کرنی چاہیے۔ بڑی خوبصورت صورت ہے سورہ لقمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں الف لام میم کہ یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہے، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کرنے والی باتیں خریدتا ہے تاکہ وہ علم کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے اور اس کا مذاق بنائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہی بات جو بھی میں نے کی لہو الحدیث کے حوالے سے۔ اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بہرا پن ہے۔ چنانچہ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وہ بڑا غلبہ رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین۔ اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ہی پیدا کیا، تم اس کو دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہ کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، چنانچہ ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق، چنانچہ تم مجھے دکھاؤ اس کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم گمراہی میں ہے۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اور اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو کفر کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز قابل تعریف ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا، اور 2 سال اس کا دودھ چڑھانے میں ہم نے اسے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی میری طرف ہی پلٹنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کر جس کا تجھے علم بھی نہیں ہے، پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے انداز سے برتاؤ کرتے رہنا، اور اس کے راستے میں چلنا جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے۔ چنانچہ میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر بھی وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت باریک بین بڑا باخبر ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو، یقیناً یہ بڑے باہمت کام ہے۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خود پسند کو شے ہور سے محبت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ آیت نمبر 19 ہے سورہ لقمان کی۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا، یقیناً سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، کیا بھلا اگرچہ شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور وہ ہو بھی نیک،
تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا اور سارے کاموں کے انجام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرے پھر اس کے کفر کا آپ پھر جو کفر کرے پھر اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر انہوں نے جو عمل کیا ہے ہم انہیں بتا دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جاننے والا ہے، ہم انہیں بہت تھوڑا سامان دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اور اگر آپ اسے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں الحمدللہ، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز، بڑا قابل تعریف ہے۔ اور روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر کلمے ہوں اور تمام سمندر سیاہی ہوں، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، بڑی ہی حکمت والا ہے۔ تم انسانوں کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ زندہ کرنا ایک ہی نفس جیسا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا، سب کو دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، سب ایک مدت مقررہ تک چلتے جا رہے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ذر تم جانتے کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو کدھر چلا جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے چلا جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ طلوع ہونے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے تو جدھر سے آئے ادھر لوٹ جا، پھر سورج اس دن مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یقیناً اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں باطل ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی برتر ہے، بہت بڑا ہے۔ کہ آپ دیکھتے نہیں کہ یقیناً کشتی سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ یقیناً اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے بڑے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، اور جب ان پر کوئی موج صاحبانوں جیسی چھا جاتی ہے وہ اپنی عبادت اسی کے لیے خالص کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی راہ راست پر قائم رہتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار ہر بد عہد ناشکرا ہی کرتا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آنے والا ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا نہایت باخبر ہے۔ یہ غیب کے علم ہے جن کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا، جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ سورہ السجدہ مکی ہے، اس میں 30 آیات 3 اور 3 ہی رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سورہ سجدہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ان صورتوں کی تلاوت جو ہے نا روٹین وائز زندگی میں کرنی بھی چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو پڑھتے تھے۔ الف لام میم، اس کتاب کا نزول جس میں کوئی شک نہیں رب کائنات کی جناب سے ہے۔ کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی نے یہ گھر رکھا ہے؟ بلکہ وہ حق ہے تیرے رب کی جناب سے تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ ہی سفارشی، کیا پھر بھی تم دھیان نہیں دیتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بڑا زبردست ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، جس نے ہر چیز کو بڑے احسن انداز سے پیدا کیا۔ اور انسان کی تخلیق کی ابتدا اس نے گارے سے کی، پھر اس نے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کو درست کیا اور اس نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے کیا یقیناً ہمیں نئی پیدائش میں ہم اٹھائے جائیں گے؟ بلکہ کیا یقیناً ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بلکہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ کہنے والا کون تھا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ عاص بن وائل جو تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک بسیدہ سی ہڈی لے کر آ گیا اور اس نے اس کو ریزہ کر دیا، پھر کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو فنا ہونے کے بعد زندہ کرے گا۔
تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا، اور سن لو اللہ تعالیٰ تجھے موت دے گا، پھر تجھے بھی دوبارہ زندہ کرے گا، پھر جہنم میں پھینک دے گا، استغفر اللہ، کیونکہ وہ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتا تھا، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا تھا۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں فوت کر دے گا، چنانچہ تم اپنے رب کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے۔ لوٹنے کا شعور کیسے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جس رب نے زندگی دی ہے اسے تمہارے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں موت بھی دے گا، پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہے اور ہم نے سن لیا ہے، چنانچہ ہمیں لوٹا تاکہ ہم نیک عمل کریں، یقیناً ہم یقین کرنے والے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے، لیکن میری جناب سے بات سچ ثابت ہوگی کہ میں ضرور جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ چنانچہ اب مزہ چکھو کیونکہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، ہم نے بھی یقیناً تمہیں بھلا دیا ہے، اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یقیناً ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں، جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہی رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان اعمال کے بدلے میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہیں اور کسی یعنی کان نے سنی بھی نہیں، یعنی کہ کسی انسان کے گمان میں بھی ان کا گزر نہیں ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پھر وہ شخص جو ایمان والا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مگر جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں مہمان نوازی کے طور پر، اس وجہ سے کہ جو وہ کام کرتے تھے، مگر جنہوں نے نافرمانیاں کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب وہ کبھی ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں تو اس میں واپس دھکیل دیے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا کہ اب آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 21 نے سورہ سجدہ کی اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر جاتا ہے۔ یقیناً انہی مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی چنانچہ آپ اس کے ملنے پر کسی شک میں نہ ہو، اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور ہم نے ان میں سے رہنما بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے۔ یقیناً آپ کا رب ہی ان کے درمیان میں قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا اس نے بھی انہیں ہدایت نہ دی کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، یقیناً اس میں نشانی ہے، کیا پھر بھی وہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم بنجر زمین کی طرف پانی ہانک کر لاتے ہیں، پھر ہم اس میں کھیتی نکالتے ہیں، اس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی، کیا پھر بھی وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم واقعی سچے ہو۔ آپ کہہ دیں کہ فیصلے کے دن ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑے رکھیں اور انتظار کریں، یقیناً وہ بھی منتظر ہے۔ سورہ الاحزاب مدنی ہے اور اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے علم والا بڑی ہی حکمت والا ہے، اور اس کی پیروی کرو جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر وحی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے خوب باخبر ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دیا ہے، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ تمہاری یہ باتیں تو منہ ہی سے کہنے کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی حق فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے اصل باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ بنائے گا اور وہ جانتا بھی ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہو جائے گی، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح جو شخص ایک تھا نا آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اس آیت کے شانہ نزول میں آتا ہے کہ ایک منافق تھا جو کہتا تھا کہ میرے سینے میں دو دل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیے۔ آیت نمبر 5 ہے سورہ الاحزاب کی، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے۔
चुनाचा अगर तुम उनके पापों को नहीं जानते तो वो तुम्हारे दीनी भाई और तुम्हारे रफीक हैं, और तुम पर कोई गुनाह नहीं कि जिसमें तुमने गलती की है, लेकिन जिसका तुम्हारे दिल इरादा करे वो गुनाह है। और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, बड़ा ही रहम करने वाला है। ईमान वालों को नबी उनकी अपनी जान से भी ज़्यादा मुकद्दम है, और नबी की बीवियाँ उनकी माएँ हैं। और अल्लाह ताला की किताब में दूसरे मोमिनों और मुहाजिरों की निस्बत रिश्तेदार एक दूसरे पर ज़्यादा मुकद्दम है। अलबत्ता अगर तुम अपने रफ़ीकों के साथ कोई भलाई करना चाहो, ये अल्लाह ताला की किताब में लिखा हुआ है। और जब हमने पैगम्बरों से पुख्ता अहद लिया था, और आपसे भी, और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा और इब्ने मरियम से भी, और हमने उनसे नहायत ही पुख्ता अहद लिया था, ताकि अल्लाह ताला सादिकीन से उनकी सच्चाई के बारे में सवाल कर सके, और काफिरों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत को याद करो जब तुम पर फौजें चढ़ रहीं, चुनाचा हमने उन पर आंधी भेज दी और ऐसे लश्कर जिन्हें तुमने नहीं देखा था, और जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह ताला उसे देखने वाला था। जब वह तुम्हारे ऊपर से और तुम पर उच्चार आए, और तुम्हारे नीचे से भी, और जब आंखें पथरा गईं और जब दिल हलक तक पहुंच गए, तुम अल्लाह ताला के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे। उस वक़्त मोमिन खूब आजमाए गए और बुरी तरह हिला दिए गए। और जब मुनाफिक और वो सब लोग जिनके दिलों में बीमारी थी कह रहे थे कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हमसे जो वादा किया था वो फरेब के सिवा कुछ न था, और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा कि ए अहले यसरब, तुम्हें ठहरना नहीं है, चुनाचा लौट जाओ, उनमें से एक गिरोह नबी से इजाज़त मांगता था। वो कह रहे थे कि यकीनन हमारे घर गैर महफूज हैं, हालांकि वो गैर महफूज न थे। वो भागने से के सिवा और कुछ इरादा न कर रहे थे। और अगर मदीना के तरफ से उन पर कोई घुस आता, फिर उनसे फितने का सवाल किया जाता, तो उसे ज़रूर कर गुजरते और उससे कम ही रुक पाते। हालांकि वो अल्लाह ताला से पहले ही ऐद कर चुके थे कि वो पीड़ न दिखाएंगे और अल्लाह ताला के वादे के बारे में बात पुरस होगी। आप कह दें कि अगर तुम मौत या कत्ल से भागो तो ये फरार तुम्हें हरगिज़ फ़ायदा नहीं देगा, और तब तुम्हें बहुत ही थोड़ा फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। आप कह दें कि कौन है जो तुम्हें अल्लाह ताला से बचा सकता हो, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले या तुम पर रहमत करने का इरादा करे, और वो अल्लाह ताला के सिवा अपना कोई हामी और मददगार नहीं पाएंगे। तहकीक तुम में रुकावटें डालने वालों को अल्लाह ताला खूब जानता है, और वो अपने भाइयों से कहने वाले हैं कि हमारी तरफ आओ, और वो लड़ाई में कम ही आते हैं और तुम्हारे बारे में सख्त बखील हैं। चुनाचा जब कोई खौफ आ जाता है तो आप उन्हें देखते हैं कि वो आपकी तरफ इस तरह अपनी आंखें घुमा घुमा कर देखते हैं जिस तरह वो शख्स जिस पर मौत की गशी तारी होती है। फिर जब खौफ दूर हो जाता है तो फ़ायदों के खरीस होकर तुम्हारे बारे में तेज़ तेज़ ज़बानों के साथ ज़बान दराजी करेंगे। ये लोग ईमान नहीं लाए हैं, चुनाचा अल्लाह ताला ने उनके माल ही ज़ाया कर दिए हैं, और ये अल्लाह ताला पर बहुत ही आसान है। और वो समझते हैं कि फ़ौजें अभी नहीं गई, और अगर फ़ौजें फिर आ जाएं वो पसंद करेंगे कि काश वो बद्दुओं के साथ सहरा नशीन हो, कि वो तुम्हारे हालात के बारे में पूछते रहें, और अगर वो तुम्हारे दरमियान रहेंगे तो बहुत ही कम ही लड़ेंगे। यकीनन तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता है और अल्लाह ताला को कसरत से याद करता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और जब ईमान वालों ने फौजों को देखा, उन्होंने कहा कि ये वही चीज़ है जिसका अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह ताला और उसके रसूल ने सच कहा, और उसने उनके ईमान और इताअत में इजाफा ही किया। मोमिनों में बाज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने सच कर दिखाया जो अल्लाह ताला से ऐहद किया था, चुनाचा उनमें से कुछ ने अपनी नज़र पूरी कर दी, और उनमें से कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्होंने ज़रा भी तब्दीली नहीं की, ताकि अल्लाह ताला सच्चों को उनकी सच्चाई की जज़ा दे, और मुनाफिकों को अगर चाहे तो अजाब दे या उनकी तौबा कबूल करे। यकीनन अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, बड़ा ही रहम करने वाला है। और जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह ताला ने उन्हें उनके गुस्से के साथ ही फेर दिया, वो कोई फ़ायदा हासिल ना कर सके। और मोमिनों की जानब से किताल में अल्लाह ताला काफ़ी है, और अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत वाला, बड़ा ज़बरदस्त है। और अहले किताब में से जिन लोगों ने काफिरों की मदद की, अल्लाह ताला उन्हें उनके किलों से उतार लाया, और उसने उनके दिलों में रौब डाल दिया। उनके एक ग्रोह को तुम कत्ल कर रहे और दूसरे ग्रोह को तुम कैद कर रहे हो, और उसने तुम्हें उनकी ज़मीन का और उनके घरों का और उनके मालों का और उस ज़मीन का वारिस बना दिया जिसे तुमने पामाल नहीं किया। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर बड़ी कुदरत रखने वाला है। ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत का इरादा रखती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ मालो मता दे दूँ और अच्छे अंदाज से तुम्हें रुखसत कर दूँ। और अगर तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल और आखिरत के घर का इरादा रखती हो तो यकीनन अल्लाह ताला ने तुम में से नेकोकारों के लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है। ए नबी की बीवियों,
تم میں سے جو کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اس رب کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ گئی ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کی، اپنی ذات کی سچی معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں جہاں جہاں کمیاں ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کام ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے میں ہم سب کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ وہ رب ہم سے اس کے بدلے میں راضی ہو جائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کا ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو اس سے مزین فرما دے، اور ہماری قبر کی وحشتوں میں اس کو ہمارا ساتھی بنا دے، اور حشر کے میدان میں اس کو ہمارا شفیع بنا دے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔